आर यू ब्लाइंड स्टूपिड गर्ल। खाकान अफंदी ने बरहमी से दहाड़ते उस वेट्रेस को एक तमाचा रसीद किया जो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। चेहरे पर लगाया मास्क हट गया था। वो यहाँ आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती लाया गया था। होंठों से बहती खून की लकीर को हाथ की पुश्त से पोंछते उसने सुर्ख आंखों से खाकान को देखा। जैसे ही खाकान की निगाह उस पर पड़ी तो सांस रुकी थी। वो उसकी पर्देदार यतीम कज़न मिनाहल थी जो उसे सख्त नापसंद थी। वो हर रोज़ रात को ये कहकर निकलती थी कि ट्यूशन पढ़ाने जा रही है, पर असल में वो क्लब में वेट्रेस की जॉब कर रही थी। तो तुम? खाकान अपने घर की इज्जत को यहाँ देखकर पागल हुआ तो मिनाहल उसकी आंखों में खून उतरा देख दहल कर भागी। गार्ड्स, रोको इसे, भागने ना पाए वो दहाड़ कर कहते, लहूरंग आंखों से। मिनाहल के पीछे। मिनाहल, मत जाया करो इतनी रात को पढ़ाने के लिए। देखो तुम 7 बजे जाती हो और फिर वापसी तुम्हारी 11 बजे होती है, कभी 12 बज जाते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। शमीम बेगम ने उसके हाथ थामकर फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखा था। मासूम चेहरे पर भी संजीदगी लिए हुए उनकी जानिब देख रही थी। अम्मी, आप जानती हैं हमारे हालात कैसे हैं, फिर भी आप मुझे जाने से मना कर रही हैं। हालांकि आपको ये बात बखूबी मालूम है कि अगर मैंने वहाँ जॉब नहीं की तो हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते। ताई जान से तो उम्मीद लगाना ही बेकार है, हमें खुद ही अपना बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि कोई और आगे बढ़कर हमें मदद देने के लिए तभी आएगा जब हमारे पास भी कुछ ना कुछ होगा। आज के दौर में किसी को भी किसी पर रहम नहीं आता। अम्मी, ख़ास तौर पर यतीमों पर कोई रहम तो खाना चाहता ही नहीं है। और फिर मेरे पीछे मायरा भी है, उसकी तालीम भी है और उसके ख्वाब भी हैं। मैं नहीं चाहती जिस तरह मैं बसों के धक्के खा खा कर तालीम हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूँ, वो भी इसी तरह ख्वार हो। वो अगर अच्छे नंबर लेकर आ रही है तो यकीनन बहुत आगे तक भी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जब कुछ सालों बाद वो मेरी तरह कॉलेज में दाखिल हो तो उसे जूतियाँ न रगड़नी पड़े। अगर हमारा बाप इस वक्त जिंदा होता तो। संजीदा चेहरे पर आखिर तक आते आते मलाल तारी हो चुका था, तभी कपकपाते हुए लबों को भींचकर मजबूती से अपनी आंखें मींचकर गहरा सांस भर गई थी। उसे अपनी माँ के सामने मजबूत रहना ही था। वो, उसकी माँ शमीम बेगम और उसकी बहन मायरा तीनों ही अफंदी हाउस के पिछले हिस्से में मुकीम थे, जबकि अफंदी हाउस के अगले हिस्से में फुरकान ताया अपने 2 बेटों खाकान और अरहान के साथ कयाम पजीर थे। जबकि उनकी माँ महनाज बेगम नहायत ही ताक औरत थी। अपने लबों को काट कर अपनी माँ के कंधे को मजबूत हिसार में लेते हुए वो उनका माथा चूमते हुए कंधे पर बैग और चेहरे पर नकाब दुरुस्त करके बाहर की जानिब बढ़ गई थी। उसे ये करना ही था। उसे अपनी माँ और अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी थी, चाहे ये कुर्बानी आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को ही दागदार क्यों न कर दे। काश कि यहाँ यतीमों की सुनने वाला कोई होता तो उसे यूं दर दर की ठोकर न खानी पड़ती। दाइम, ये सब कुछ क्या है? तुम जानते हो कि मैं इस तरह की जगहों पर आना पसंद नहीं करता। सरदरफास में गोया होते हुए उसने साथ ठहरे हुए अपने दोस्त को खा जाने वाली नज़रों से देखा था, जो उसे किसी दोस्त से मिलने का बोलते हुए यहाँ उस क्लब में ले आया था। अरे चिल करो यार, दरअसल वो जो हमारा दोस्त था जिससे हम मिलने वाले थे वो यहीं आ रहा है। तो अब मैं उसे क्या कहता कि दे मिस्टर खाकान अफंदी क्लब में जाता नहीं है, इसलिए हम मुलाकात किसी मस्जिद में रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारी क्या इज्जत रहेगी उसके सामने यार। और सिर्फ मिलना ही तो है, कुछ देर हम मिलकर वापस चले जाएंगे, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। बाजू से थामकर उसे खींचने वाले अंदाज में आगे लेकर जाते हुए दाइम ने एक बहाना घड़ा था। दरअसल वो यहाँ उसे शहर की रंगीनियों से मुतारफ कराने के लिए लेकर आया था। जानता जो था कि उसका दोस्त खाकान अफंदी सीधी तरह से बोलने पर कभी भी उसके साथ क्लब में नहीं आता। दिल करता है तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हारा खात्मा ही कर दिया जाए, कम से कम दुनिया से एक बोझ तो कम होगा। खसकम और जहां पाक। सर्द नजरों से उसे घूर कर अपना हाथ एक झटके से छुड़ाते हुए वो कदम कदम आगे की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे दाइम ने भी अपने दांतों की नुमाइश करते हुए उसके पीछे अपने कदम लिए थे। वह उसे लिए एक प्राइवेट कैबिन में आया था, जहां सोफे में से एक की जानिब इशारा करते हुए वो वेटरेस की जानिब पलटते हुए उसे कुछ ड्रिंक्स और हल्का फुल्का खाने के लिए भी लाने का ऑर्डर दे चुका था। उन दोनों को वहां बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब एक वेटरेस चेहरे पर मास्क लगाए हुए सामान लेकर आती हुई दिखाई दी थी, मगर दरवाजे पर ही ठहरकर जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया था तो सामने मौजूद खाकान अफंदी को देखकर वो ठटक कर रुकी थी।
بے اختیار اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور ہاتھوں میں تھامی ہوئی ٹرے ڈگمگائی تھی، مگر پھر سانس بھر کر خود پر قابو پاتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو آگے کی جانب بڑھا کر لے گئی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے سامنے موجود ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ مشروب کے گلاس اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ جب خاقان افندی پر نگاہ پڑی تھی تو بے اختیار اس کی سرد سی آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں گھڑتا ہوا محسوس کرتے اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس ڈگمگایا تھا، اور پھر کولڈ ڈرنک چھلکتے ہوئے اس کے نئے سیاہ سوٹ کو داغدار کرتی چلی گئی تھی۔ آر یو بلائنڈ اسٹوپڈ گرل؟ خاقان افندی نے برہمی سے دھاڑتے اس ویٹرس کو ایک تمانچہ رسید کیا جو اوندے منہ زمین پر جا کر گری تھی۔ چہرے پر لگایا ماسک ہٹ گیا تھا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، زبردستی لایا گیا تھا۔ ہونٹوں سے بہتی خون کی لکیر کو ہاتھ کی پشت سے پونچھتے اس نے سرخ آنکھوں سے خاقان کو دیکھا۔ جیسے ہی خاقان کی نگاہ اس پر پڑی تو سانس رکی تھی۔ وہ اس کی پردے دار یتیم کزن مناہل تھی جو اسے سخت ناپسند تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی ویٹرس کی جاب کرتے ہوئے؟ وہ ہر روز رات کو یہ کہہ کر نکلتی تھی کہ ٹیوشن پڑھانے جا رہی ہے، پر اصل میں وہ کلب میں ویٹرس کی جاب کر رہی تھی۔ تو تم؟ خاقان اپنے گھر کی عزت کو یہاں دیکھ کر پاگل ہوا جب مناہل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے خاقان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر دوسری نظر زمین پر پڑے ہوئے اپنے ماسک کی جانب ڈالتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے کو چھوا تھا، تو بے اختیار آنکھیں خاقان افندی کی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ مناہل اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ دہل کر بھاگی۔ گارڈز، روکو اسے، بھاگنے نہ پائے وہ دھاڑ کر کہتے لہو رنگ آنکھیں لیے مناہل کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ پیچھے کی جانب سے نکلتے ہوئے بھاگ نکلی تھی۔ ایک گلی مڑ کر ابھی وہ سڑک پر پہنچی تھی جب ایک جھٹکے سے کار اس کے قدموں کے قریب آن رکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر جو شخصیت اسے نکل کر دکھائی دی تھی، مناہل کا سانس حلق میں ہی خشک ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں مزید بھاگنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ تبھی لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم وہ پیچھے ہٹتی ہوئی اس سے پہلے کہ دھڑام سے زمین پر گرتی، خاقان افندی نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے بے حد نزدیک آ کر اس کی آنکھوں میں خوف سے دیکھتی ہوئی وہ تھر تھر کانپ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں میرے گھر کی عزت کو بھرے بازار میں نیلام کرنے کی؟ تمہاری جرت کو تو سلامی پیش کرنی چاہیے مناہل افندی، سرد آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی لہو رنگ آنکھوں کو مناہل کی نم آنکھوں میں گاڑا تھا۔ میں آپ کے گھر کی عزت نہیں ہوں، میں آپ کی وہ کزن ہوں جو آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ نم آنکھوں سے بولتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی کلائی کو ایک جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، مگر اس کی یہ کوشش صرف ایک ناکام کوشش ہی رہی تھی جب وہ مضبوطی سے اس کی کلائی کو تھامتا ہوا اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کا نازک لرزتا ہوا وجود خاقان افندی کے چوڑے سینے میں سمایا تھا۔ خبردار، جتنے تم نے آج جرت کر لی ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے مناہل افندی، مزید ایسی حرکتیں کر کے میرے غصے کو ہوا مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ہر ایک چیز کا لحاظ بھول کر ابھی کی ابھی یہیں پر کچھ ایسا کر جاؤں جس سے تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ سرد آواز میں بولتا ہوا وہ اس کے معصوم نکوش کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کی یہ پردے دار کزن تو ہر کسی سے پردہ کیا کرتی تھی، جبکہ آج اس کا من موہنا چہرہ ہر کسی کی نگاہوں کی زینت بنتے ہوئے انہیں ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ کہاں تو وہ اپنا چہرہ خاقان افندی کو بھی دکھانے پر راضی نہیں ہوتی تھی، اور آج 4 لوگوں کے درمیان نہ صرف اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا بلکہ اس کا حسن بے دردی سے بہت سے دلوں کو گھائل کرنے کا سبب بھی بن رہا تھا۔ آپ کو آتا ہی کیا ہے غصہ دکھانے کے علاوہ؟ چھوڑے مجھے، جانے دیں، جھٹپٹا کر کہتی ہوئی وہ ایک مرتبہ پھر اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگاتا ہوا اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جس طرح تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کرنا چاہا ہے، میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہارے ٹکڑے کر دوں، لیکن نہیں، اس کی سزا تو میں تمہیں کوئی اور دوں گا۔ بھاری تنبیہ آواز میں کہتے ہوئے وہ اسی لیے ایک جھٹکے سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا چکا تھا، جبکہ چیختی چلاتی ہوئی مناہل گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی تگدوں میں جھٹپٹا کر رہ گئی تھی، مگر وہ پنجرے میں قید پنچھی کی مانند تھی جو صرف اور صرف شکاری ہی کھول سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خاقان افندی اس کے ساتھ پوری شان و شوکت سے براجمان ہوا تھا اور دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک نگاہ ڈرائیور کی جانب ڈالی تھی جو اس کے حکم کا ہی پابند تھا، اور پھر گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا تھا۔ مناہل کو کلائی سے تھام کر کھینچ کر اندر لے کر آتے ہوئے خاقان افندی نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا شمیم بیگم کی باہوں میں جا گری تھی۔ خاقان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مناہل تمہاری کزن ہے،
اگر تم اسے پسند نہیں کرتے تو کم از کم یہ سلوک رکھنے کا حق تمہیں میں نے نہیں دیا ہے۔ سرد آواز میں بولتی ہوئی شمیم بیگم نے بے اختیار اپنی بیٹی کو اپنی باہوں کے حصار میں چھپاتے ہوئے خاقان کی جانب کڑی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ سرخ رنگ آنکھوں سے مناہل کو گھورے جا رہا تھا۔ چچی جان، آپ جانتی نہیں ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ پوچھئے اس سے کہ یہ رات کے اس پہر کلب میں کیا کر رہی تھی۔ ہمارے خاندان کی عزت کو بھرے بازار میں اچھالتے ہوئے اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ سرد لہجے میں بولتا ہوا وہ مناہل کو گھورے چلے جا رہا تھا، جبکہ شمیم بیگم کی بات پر بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر رہ گیا تھا۔ جب شمیم بیگم نے ایک نظر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا، جو ویٹرس کی یونیفارم میں ملبوس سرخ آنکھوں سے خاقان کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ خاقان افندی قہر بھری نظروں سے اس کے ہی وجود کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں، اس بات کا جواب مجھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد سے لہجے میں بولتی ہوئی وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ گئی تھی، جبکہ اس کے بعد پر خاقان نے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط رکھا تھا۔ تم میرے خاندان کی لڑکی ہو، یعنی کہ ہمارے خاندان کی غیرت۔ اگر تمہیں ہمارے خاندان کی غیرت کو بھرے بازار میں اچھالتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تو مجھے تمہارے اندر یہ شرم زبردستی ڈالنی پڑے گی، غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتے ہوئے چند قدم چل کر اس کی جانب آیا تھا، جبکہ شمیم بیگم نے ان دونوں کے درمیان ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک حد باندھنا چاہی تھی۔ میں آپ کی کوئی غیرت اور کوئی عزت نہیں ہوں، میں کسی کی بھی کوئی غیرت اور عزت نہیں ہوں۔ میرا باپ مر چکا ہے اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اپنی نام نہاد غیرت کو مجھ سے باندھنے کی کوشش مت کریں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی تعلق آپ سے رکھنا چاہتی ہوں، چلے جائیں یہاں سے۔ گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے تنفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خاقان کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ اسے یوں خود کی نفی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بے اختیار بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر پھر آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، کسی کی غیرت اور عزت نہیں ہونا تم، اسی لیے اتنی بے باک ہو چکی ہو، تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب تم میری اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم کیسے اٹھاتی ہو۔ چچی جان، میں ابھی کے ابھی مناہل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا تھا، جبکہ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ ہرگز بھی نہیں امی جان، میں ان سے نکاح بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی، لیکن مجھے ان سے نکاح بالکل بھی نہیں کرنا۔ دو بدو ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہوئی وہ سرد مہری سے گویا ہوئی تھی، جس پر خاقان اپنے لب بھینچ کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اپنی نگاہوں کو ساتھ ٹھہری ہوئی شمیم بیگم کی جانب موڑا تھا۔ یہ فیصلہ اب آپ پر ہے چچی جان، کیا آپ اپنی بیٹی کو تمام عمر کے لیے ویٹرس بنے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں یا پھر ایک عزت دار گھر کی بہو؟ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تو میں ہوں جو تمام حقیقت جانتے ہوئے بھی مناہل سے نکاح کرنے پر راضی ہو چکا ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے شعلوں سے بے نیاز وہ لہجے میں ٹھنڈک لیے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ شمیم بیگم اپنے لب کاٹ کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، شام کو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں آ جانا، یہ نکاح آج شام کو ہی ہوگا، سنجیدگی سے کہتی ہوئی شمیم بیگم نے اپنے چہرے کا رخ موڑا تھا اور دوسری جانب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے مناہل نے بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، وہ جھٹپٹا کر کوئی احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی خاقان افندی ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا اس کے چہرے پر ایک گھورتی ہوئی نظر چھوڑتے ہوئے پچھلے گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا، تاکہ دوسری طرف موجود اپنے پورشن میں جا کر وہ اپنی ماں اور باپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکے۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے امی جان؟ میں ہرگز بھی خاقان افندی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ میری شادی خاقان سے کرانا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں مہناز تائی کبھی بھی ہمارے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گی، اور میں خود بھی نہیں چاہتی یہ شادی ہونا۔ بھر آئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی مناہل سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی گویا ہوئی تھی، جبکہ شمیم بیگم نے اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو جاؤ۔ جب تک خاقان تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے مہناز کچھ بھی نہیں کر سکے گی، اور تمہیں بس اس کی بات ماننی ہے، اس کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، تمہیں ہماری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مناہل۔ خاموشی سے یہ نکاح کر لو، نہیں تو مجھے ماں مت بولنا۔ سنجیدگی سے دیکھتی ہوئی شمیم بیگم نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے یوں کہا تھا کہ وہ بس شمیم بیگم کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ میرے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے اس گھر میں بھیجنا چاہتی ہیں جن کے مکینوں کو ہمارے حالات پر رحم تک نہیں آیا؟
आप उन लोगों से मेरे लिए मोहब्बत और इज्जत की तवक्को कर रही हैं। तकलीफदा मुस्कुराती हुई वो उनके चेहरे को देखकर उठ खड़ी हुई थी। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं खाकान से निकाह कर लूँ तो यही सही। संजीदगी से कहती हुई वो उठकर मरे मरे कदमों से दूसरी जानिब बढ़ गई थी, जहाँ उसके लिए सोफा रखा हुआ था। सुर्ख लिबास में मलबूस वो चेहरे पर सुर्ख दुपट्टा डाले हुए, आंखें नीचे, आंसुओं को मुश्किल रोके हुए थी, जबकि शमीम बेगम ने उसकी हालत को देखते हुए अपनी निगाहें फेर ली थी। अभी के लिए उन्हें जी कड़ा करना ही था, नहीं तो उनकी बेटी हमेशा यूं ही उनके पीछे ख्वार होती रहती, जो कि वो नहीं चाहती थी। कुछ ही देर बाद खाकान अफंदी अपने घर के लोगों, मौलवी और गवाहों के साथ आता हुआ दिखाई दिया था। सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस वो कंधे पर क्रीमी कलर की शॉल डाले हुए चलकर उसके बराबर में बैठा था, जबकि महनाज ताई ने काट लिए हुए नज़रों से उसे देखा था, जो अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। अरहान और फुरकान ताया भी आकर उसके साथ बैठे थे और कुछ ही देर बाद निकाह शुरू हो चुका था। महनाज बेगम को खाकान ने कैसे राज़ी किया था ये तो एक अलग बात थी, जबकि वो कड़ी नज़रों से सामने बैठी हुई मिनाहिल के झुके हुए सर को देख रही थी। कुछ ही देर बाद निकाह का मरहला तय हुआ था तो खाकान के घर के तमाम अफराद एक एक करके उठकर अपने वाले पोर्शन की जानिब बढ़ गए थे, जबकि पीछे खाकान, मिनाहिल, शमीम बेगम और मायरा रह गए थे। जब मायरा ने उठकर मिनाहिल को गले लगाया था। आप भी फिक्र मत करें, मैं अम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। खाकान भैया, मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना। नरम मुस्कुराहट से पहले मिनाहिल को देखकर कहती हुई वो दूसरी मर्तबा खाकान से मुखातिब हुई थी, जो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर हिला गया था। हाँ, मगर मिनाहिल पर निगाह पड़ते ही आंखों में सर्द मोहरी से उतर आई थी। अगर उस लड़की ने उसे चैलेंज ना किया होता तो वो कभी भी उससे शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। उसके अपने ख्वाब थे, उसकी अपनी ख्वाहिशात थीं, मगर सब उस लड़की की वजह से ख़त्म होकर रह गया था। तभी एक झटके से आगे बढ़कर मिनाहिल का हाथ थामता हुआ वो शमीम बेगम के सामने आन ठहरा था। चची जान, हम अब चलते हैं, संजीदगी से कहता हुआ वो उनसे इजाज़त लेकर मिनाहिल का हाथ मजबूत हाथों की गिरफ्त में थामे हुए अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे शमीम बेगम ने अपनी आंखें मींचकर उस कड़ी हकीकत को कबूल किया था। वो जानती थी कि महनाज के साथ मिनाहिल कितनी मुश्किलात से गुजरने वाली है, मगर इतना अच्छा घर चलकर आया हुआ रिश्ता वो ठुकराना नहीं चाहती थी। मेरा हाथ छोड़ो खाकान अफंदी, जो तुम चाहते थे वो हो चुका है। मजीद मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। सर्द लहजे में बोलती हुई वो कमरे में आकर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी जानिब पलटी थी, जबकि चेहरे पर डाला हुआ घूंघट एक झटके से पीछे किया था। सुर्ख तपा हुआ चेहरा हल्के हल्के मेकअप में निहायत ही दिलकश दिखाई दे रहा था, जबकि खाकान ने एक निगाह उसकी जानिब डाली थी तो खुद ब खुद तने हुए एहसास पुरसुकून होते चले गए थे। वो पर्दा करती थी, तभी मिनाहिल के नकूश उसे अच्छे तरीके से याद नहीं थे, मगर अब जब उसे सामने से देखा था तो बिला इख्तियार दिल में ये एतराफ़ किया था कि हाँ, वो बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। मगर उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा, वो एक गहरा सांस भरते हुए बालों में हाथ चला गया था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ इस कमरे में रहने का। मेरी एक बात अच्छे तरीके से याद रखो, मैंने भी ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए की है। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी लड़की से शादी करने का। सर्द काटदार लहजे में बोलते हुए वो अपने चेहरे का रुख फेरते हुए गोया हुआ था, जबकि साथ मौजूद मिनाहिल के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। मुझ जैसी लड़की की पसंद आप हो भी नहीं सकते थे और ना ही मुझ जैसी लड़की आपको मैसर आ सकती थी, इसलिए अपनी खुशफहमी को अपने पास रखें। निकाह हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको शोहर कबूल कर लिया है। जितना हो सके खुद को मुझसे दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहती हुई वो अपने लिबास को दोनों हाथों में थामे हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे मौजूद खाकान अफंदी ने अपनी मुट्ठियां भींचकर उसके रवैये को देखा था। तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि तुम मुझे शोहर कबूल करती हो कि नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें, खुद को मुझसे बचा लोगी। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ तक ये काम सर अंजाम दे सकती हो। संजीदगी से बोलता हुआ वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। कुछ ही देर बाद जब वो कमरे में वापस लौटा था तो वो कपड़े बदलकर बिस्तर पर दराज कंबल से अपना पूरा वजूद ढांपे हुए बिस्तर के एक जानिब सो रही थी। लब दबाकर कदम कदम चलता हुआ वो उसके नज़दीक आया था और फिर दूसरी जानिब से बिस्तर पर दराज हो चुका था। अभी दराज हुआ था कि मिनाहिल एक झटके से बिस्तर पर उठकर बैठी थी और खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मत भूलो ये मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है और तुम इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो, तो ऐसा तो सोचना भी मत कि मैं खाकान अफंदी अपने बिस्तर को छोड़कर तुम्हारे लिए कहीं और जाकर सोऊंगा।
سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں بولتا ہوا وہ دوسری جانب اپنا رخ کر چکا تھا، جبکہ مناہل کو پہلی مرتبہ یوں بے پردہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ کھلے لمبے کمر سے نیچے تک آتے ہوئے بال دیکھ کر بلا اختیار اس کے گلے میں کچھ ابھرا تھا، جبکہ وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی دانت پیس گئی تھی۔ خاقان افندی، کیا تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے؟ میں تمہاری غصے سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی وہ آخر میں آ کر رک چکی تھی۔ تم میری کیا لگتی ہو؟ تم میری جو میں ذرا سی بھی شرم کروں؟ اور ویسے ایک بات بتا دوں، جس رشتے کو تم مجھ پر لادنے والی ہو اس میں شرم نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے بے شرم بن کر تمہیں میں اچھے سے دکھاؤں کہ میں تمہارے رشتے میں شوہر لگتا ہوں؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر لب دبا کر بولتا ہوا وہ اس کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا، کہتا ہوا اٹھ کر اس کے مد مقابل آیا تھا، جبکہ خاقان افندی کو یوں اپنی جانب تپش دیتی ہوئی نظروں سے آتا ہوا پا کر وہ بوکھلا اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہاں ایک بستر پر نہیں سونے والی، اس لیے شرافت سے جا کر صوفے پر سو جاؤ، اپنی بوکھلاہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہوئی وہ سامنے موجود صوفے کی جانب اشارہ کر چکی تھی، جبکہ گلے میں ابھرتی ہوئی گلٹی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ خاقان افندی کی نظروں سے بری طرح خائف ہو رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں خاقان افندی تمہاری بات پر جا کر صوفے پر سوؤں گا؟ تم نے میرا قد دیکھا ہے؟ افسوس کے ساتھ میں وہاں پر پورا فٹ نہیں آؤں گا۔ ہاں البتہ تم آرام سے وہاں سو سکتی ہو اگر سونا چاہو تو، نہیں تو تمہاری مرضی، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ پھر سے اپنی جگہ پر دراز ہوا تو کمبل اٹھا کر اپنے اوپر لے لیا تھا، جبکہ وہ ایک نظر صوفے کو دوسری نظر اس سوتے ہوئے جلاد کو دیکھ گئی تھی۔ صوفے پر سونے کے خیال سے ہی اس کی گردن اور کمر دونوں اکڑنے لگی تھی، تبھی وہ اس خیال کو رد کرتی ہوئی کھا جانے والی نظروں سے خاقان کو دیکھ گئی تھی۔ بدتمیز، دل میں اسے بدتمیز کا لقب دیتے ہوئے جھٹکے سے اس نے نیچے سے سرہانہ نکال کر درمیان میں رکھ چکی تھی اور ساتھ ہی کمبل بھی اس کے اوپر سے کھینچ چکی تھی، جبکہ پاس موجود خاقان افندی نے اس کی حرکت پر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے سرہانہ درمیان سے کھینچتے ہوئے اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا اور کمبل بھی کھینچ کر خود پر ڈال لی تھی۔ اس کھینچا تانے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کب نزدیک آئے دونوں کو ہی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر ایک دوسرے کے بے حد قریب ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دونوں اپنا رخ دوسری جانب موڑ چکے تھے، ایسے کہ دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب خاقان افندی کو ٹانگوں پر زوردار ضرب محسوس ہوئی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے جوں ہی چاند کی روشنی میں دیکھنا چاہا تھا تو مناہل اپنے دونوں ٹانگوں کو اس کے اوپر رکھے ہوئے ترچھی سو رہی تھی۔ دانت پیس کر اس کی دونوں ٹانگوں کو بستر پر پٹکتے ہوئے وہ اپنا رخ بدل چکا تھا، مگر اتنی آسانی سے اس کی جان بخشی کہاں ہونے والی تھی۔ تبھی ایک ضرب اس کی کمر پر لگی تھی اور وہ دھڑام سے بستر سے نیچے جا گرا تھا۔ بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بستر پر سو رہی مناہل کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ تم مناہل کی بچی کسی دن ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی بند پرسکون آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، جھک کر اس کے ماتھے پر جھول رہی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے ہاتھ رینگتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا تھا، مگر ان سرخ لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ منجمد ہو چکا تھا۔ دل میں ایک عجیب سے احساس نے انگڑائی لی تھی، مگر وہ بے حس بنے ہوئے بس اس کے پرسکون اور معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل نے بغاوت کی تھی مگر پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے تکیہ ایک ہاتھ میں دبوچتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس چڑیل کے ساتھ سونے سے بہتر ہے کہ میں صوفے پر اپنی کمر کا بیڑا غرق کر لوں، دھیمی آواز میں بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر دراز ہوا تھا۔ آنکھیں موڑ کر بستر پر سکون سے لیٹی ہوئی مناہل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے اوپر ڈالے ہوئے اپنے کمبل کو بھی، مگر پھر آنکھیں میچ کر اپنا غصہ قابو میں کرتا ہوا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تھی تو خود کو آڑا ترچھا بستر پر دراز پایا تھا، جبکہ پلکیں جھپکا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خود کو اکیلا بستر پر پا کر پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھ گئی تھی، مگر سامنے ہی صوفے پر دراز خاقان افندی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اب آئے نا مسٹر اکڑو اپنی جگہ پر، بڑے آئے تھے، مجھے کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا تم نے، منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ لبوں پر پھیلے ہوئے تبسم کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ بازو پھیلا کر ایک زوردار انگڑائی لیتے ہوئے جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی تو سامنے ہی افندی کو بری طرح سے اپنی جانب متوجہ پا کر جھٹ سے اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہوئی وہ کمبل کو اپنے سینے کی طرف کھینچ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سٹپٹا کر کہتے ہوئے اس نے سامنے سے بہادر بننا چاہا تھا، مگر خاقان افندی سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بس اسے گھور گیا تھا۔
اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ اپنی کمر اور گردن میں بے تحاشا اٹھتے ہوئے درد کو محسوس کر سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں بار بار اس کا دل مناہل کی طرف ہی ہمک رہا تھا۔ وہ جو مناہل سے شدید نفرت کا دعوے دار تھا، نہ جانے کیوں اسے یوں خود کے سامنے بے پردہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر بار بار اس کی جانب ہی متوجہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تم ایک چلتی پھرتی آفت ہو، سنجیدہ سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی ہوئی اس آفت کی پرکالا کو دیکھا تھا، جو اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر کندھے اچکاتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑا تھا۔ آپ کو ہی مجھ سے شادی کرنی تھی، میں تو بغیر شادی کے بھی خوش تھی، دو بدو انداز میں گویا ہوتے ہوئے وہ کمبل ہٹا کر بستر سے نیچے اتری تھی، جبکہ پلٹ کر دوپٹہ اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اس نے دوبارہ پلٹا تھا اس کی چیخ منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ دو ہی قدموں میں خاقان افندی اس کے بے حد نزدیک آن ٹھہرا تھا۔ اپنی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی آنکھوں کو مناہل کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے لب بھیجے ہوئے تھا۔ اگر تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پر بیٹھ کر ناچو گی۔ یہ مت بھولو کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے اور میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، اور یقین مانو اگر میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری سانس جسم سے نکل کر پرواز کر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پرتپش انداز میں کہتا ہوا وہ ایک انگلی کو اس کے ماتھے سے گھسیٹتے ہوئے اس کی گردن تک لایا تھا، جبکہ اتنے میں ہی مناہل اپنا سانس روک چکی تھی، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ خاقان افندی کے لبوں پر اتری تھی۔ وہ جو پوری رات درد اور اذیت میں گزار چکا تھا، ابھی اس وقت مناہل کے چہرے پر اترتے ہوئے رنگوں اور اس کی حلق میں ہی خشک ہوتی سانسوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا تمام درد زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، گھٹی گھٹی آواز میں کہتے ہوئے اس نے خاقان افندی کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر خود سے لگاتے ہوئے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اور کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی جواز، کوئی وجہ جو مجھے ایسا کرنے سے روک سکے؟ دھیمی گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے مدہوش ہوا تھا۔ تبھی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس نے مناہل کو خود سے لگا ہوا محسوس کیا تھا۔ مت بھولے، یہ شادی ہم دونوں کی پسند سے نہیں ہوئی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ تبھی پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں وہ ہڑبڑا کر بولتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی تمہاری پسند سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں، اور تم احتجاج کرنے کی بھی صورتحال میں نہیں ہو تو کیا خیال ہے بیوی؟ کیا خیال ہے اپنے حق کا ایک ڈیمو دکھا دوں؟ آنکھ دبا کر بولتا ہوئے وہ جھک کر اپنے لبوں کی مہر اس کی گردن پر ثبت کرتے ہوئے اسے سن پڑنے کا باعث بنا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب بھاگی تھی اور اندر داخل ہو کر جھٹ سے دروازہ بند کرتے ہوئے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا تھا، جبکہ پیچھے موجود خاقان افندی اس کی حرکت پر گہرا مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، دھیمی سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ لبوں پر پھیلے ہوئے تبسم کے ساتھ ہی دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے شاور لے کر نیچے ناشتے کے لیے جانا تھا۔ گردن اور کمر میں درد تو محسوس ہو رہا تھا، شاید پین کلر کھانے کے بعد یہ کچھ بہتر ہوتا، مگر مناہل کے چہرے کے اترتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر لگتا تھا آج اس کا دن خوشگوار ہونے والا ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر جب قدم قدم چلتے ہوئے وہ نیچے آئے تھے تو ہر کسی نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ مہناز بیگم کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر رہے تھے، مگر اپنے شوہر کی موجودگی میں وہ خاموشی سے سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ تایا فرقان نے گہری سانس بھر کر خود کو ناشتے میں مصروف ظاہر کیا تھا، جبکہ ارحان نے ایک نظر بھائی اور بھابھی پر ڈالتے ہوئے اپنے ناشتے میں مصروفیت اختیار کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا ان کی یہ کزن ہر کسی کو منہ لگانے والی نہیں ہے، اسی لیے اسے نامخاطب کرنا ہی بہتر لگا تھا۔ السلام علیکم، مناسب آواز میں بولتے ہوئے وہ ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ پاس موجود خاقان افندی نے بھی اس کے برابر جگہ بنائی تھی۔ دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چمچوں کے پلیٹوں کے ساتھ ٹکرانے کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ ابھی وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب گھر کا مین دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے ٹک ٹک کرتی ہوئی ہیل کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ خالہ جان، میں آ گئی ہوں، مسکرا کر کہتی ہوئی ایک لڑکی چہکتے ہوئے ان کے درمیان آ کر بیٹھی تھی، جبکہ خاقان افندی کے دوسری جانب اپنی کرسی کو سنبھالتے ہوئے وہ کافی بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ خاقان، کل تم مجھے لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔
ہاں مگر بعد میں مجھے تمہارا سوری کا میسج مل گیا تھا۔ کل میرا ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ خاقان سے مدد لے لوں۔ میں نے اچھا کیا نا خالہ جان، مسکرا کر بولتی ہوئی زیبا نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ بے اختیار خاقان کی دوسری جانب کرسی پر بیٹھی ہوئی مناہل پر بھی گئی تھی۔ یہ ان کی وہ نکچڑی کزن تھی جو کسی کے ساتھ مخاطب ہونا صحیح نہیں سمجھتی تھی۔ کافی عرصے سے اس نے مناہل کو نہیں دیکھا تھا۔ جہاں بھی خاندان کی تقریبات ہوتی تھی وہ وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ مگر سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ آج وہ یہاں خاقان کے گھر پر کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی خاقان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی۔ تم نے اچھا کیا بیٹا، خاقان تمہاری مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ مہناز بیگم نے ایک طنزیہ نگاہ سامنے بیٹھی ہوئی مناہل پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر زیبا سے کہا تھا، جبکہ زیبا کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پاس موجود فرقان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو خود سے دور کیا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی اپنے سرکل میں شاندار اور وجیہ مرد ہو، مگر وہ ان مردوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا جو صحیح اور غلط کی تمیز تک بھول جاتا۔ خاقان کا زیبا کا ہاتھ دور کرنا تھا کہ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا۔ تبھی اپنی خفت کو کم کرنے کی کوشش میں وہ مناہل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے مناہل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی بھی خاندان کی تقریبات تک میں نہیں دیکھا، اور تم یہاں اتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم نے اپنی وہ سو کالڈ پردے والی تھیوری ختم کر لی ہے۔ چہک کر کہتے ہوئے وہ مناہل پر طنز کے تیر چھوڑ چکی تھی، جبکہ مناہل نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے چمچ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کی جانب چہرہ موڑا تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں یہ تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ خاقان سے پوچھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، میری پردے کی سو کالڈ تھیوری میں کبھی بھی ختم کرنے والی نہیں، تو ڈس اپوائنٹ کے لیے سوری۔ لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی وہ خاقان کی جانب ایک نگاہ ڈالتے ہوئے زیبا سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر زیبا کے ساتھ ساتھ مہناز بیگم نے بھی اپنا پہلو بدلا تھا۔ وہ خاقان کی شادی زیبا سے کرانا چاہتی تھی، اور یہ بات زیبا کو بخوبی معلوم تھی۔ اگر ابھی یہ بات باہر آتی تو نہ جانے زیبا اس پر کیسا رد عمل دیتی۔ زیبا، مناہل تمہاری بھابھی ہے، آج کے بعد اسے اسی مرتبے سے بلانا۔ میں کل ہی مناہل سے نکاح کر کے اسے رخصت کر کے اس گھر میں لے کر آیا ہوں۔ گلا کھنگار کر کہتا ہوا وہ ایک نگاہ زیبا اور دوسری نگاہ اپنے دوسرے پہلو میں موجود مناہل پر ڈال چکا تھا، جس پر زیبا کے چہرے کا رنگ فوراً تبدیل ہوا تھا۔ بے اختیار اس نے پاس بیٹھی مہناز بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو شکوہ کنہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی کٹیلی نگاہ مناہل کے وجود پر بھی ڈال چکی تھی۔ خاقان، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تم تو مجھے اپنی دوست کہتے تھے نا؟ شکوے سے کہتی ہوئی وہ خاقان کے کوٹ کو تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ خاقان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زیبا، تم بچی نہیں ہو، میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے، اور ویسے بھی ہم نے شادی کون سا دھوم دھام سے کی تھی۔ ہاں البتہ کچھ وقت تک جیسے ہی فرصت ملے گی میں ایک شاندار ولیمے کی تقریب رکھوں گا، تم اس میں شرکت کر سکتی ہو۔ آہستہ سے بول کر کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جھک کر مناہل کے سر پر لب رکھتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ مناہل اس کے لبوں کے لمس پر سن رہ گئی تھی۔ وہی زیبا اس کی اس حرکت پر جل بھن کر کباب ہو چکی تھی۔ خالہ جان، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ خاقان کی شادی آپ مجھ سے کرائیں گی، تو پھر وہ مناہل اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی خاقان کی بیوی بن کر، اور آپ نے دیکھا خاقان کیسے اس پر فدا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی مہناز بیگم کی جانب دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ مہناز بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گہرا سانس لو زیبا، اگر میں نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے تو میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گی۔ میں نہیں جانتی کہ اس مناہل کی بچی نے میرے بیٹے پر کون سا جادو کر کے اسے ورگلایا ہے، مگر میں اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میری بہو صرف تم ہی بنو گی، اور تم دیکھتی جاؤ کہ میں کیسے خاقان کی نگاہ میں اسے نیچے گرا کر تمہیں اپنے اس گھر میں بہو بنا کر لاتی ہوں۔ بس کچھ وقت اور، تھوڑے وقت تک یہ سب کچھ برداشت کرو، اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں اس مناہل کا کیا حال کرتی ہوں۔ سرد کٹیلے لہجے میں بولتے ہوئے مہناز بیگم نے زیبا کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئی اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر چکی تھی۔ وہ خاقان افندی پر کتنے وقت سے فدا تھی، اس بات کا اندازہ خاقان کے ساتھ ساتھ مہناز بیگم کو بھی تھا، جبکہ اب اس مناہل کے خاقان کے ساتھ بیٹھے اور خاقان کو اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے دیکھ کر اس کے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مناہل کی گردن مروڑ دے، جو اس کے خاقان پر نگاہ ڈالے ہوئے تھی۔ کچھ کیجیے خالہ جان، نہیں تو میں اس مناہل کا قتل کر ڈالوں گی۔ مجھے خاقان افندی کسی بھی حال میں چاہیے، وہ میرا ہے، صرف میرا، اسے کوئی مناہل مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ جنونی انداز میں کہتے ہوئے زیبا نے اپنے بالوں کو جھٹکا تھا، جبکہ مہناز بیگم گہرا سانس بھر گئی تھی۔
امی جان کیسی ہیں آپ؟ مائرہ کہاں ہے؟ آپ نے کچھ کھایا؟ مناحل اپنی ماں کی فکر میں گھلتی ہوئی موقع دیکھ کر ان کے پورشن کی جانب آئی تھی، جبکہ شمیم بیگم نے اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے گلے لگایا تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ خاقان ایک بہت اچھا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ بس تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ مناحل کو اپنی باہوں کے حصار میں بھینچ کر کہتی ہوئی شمیم بیگم کے آنسو گالوں پر چھلکے تھے، جبکہ وہ بے تابی سے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کر گئی تھی۔ امی میں خاقان کے ساتھ خوش ہوں، اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ میری تذلیل بھی نہیں کرتا۔ آپ میری فکر مت کریں، اپنی ماں کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ نرمی سے بولی تھی، جبکہ ان کی خاطر ہلکا سا مسکرائی بھی تھی جب گیٹ کھول کر مائرہ اندر داخل ہوئی تھی اور بھاگ کر آتے ہوئے مناحل کے گلے لگی تھی۔ ارے آپی، آپ آ گئی؟ آپ کیسی ہیں؟ خاقان بھائی کیسے ہیں؟ خاقان بھائی سے کہیے گا کہ مجھے اسکول بہت پسند آیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کی ٹیچرز بھی بہت اچھی ہیں اور اتنے مزے کا پڑھاتے ہیں کہ مجھے ہر ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ چہک کر کہتے ہوئے وہ مناحل کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ مناحل نے ناسمجھ انداز میں پہلے اسے اور اب پھر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ امی، مائرہ کیا کہہ رہی ہے؟ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ اس مرتبہ شمیم بیگم سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، خاقان بھائی آئے تھے، انہوں نے ہمارے گھر میں راشن ڈال دیا اور مجھے نئے اسکول میں ایڈمیشن بھی کرا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب مما کے بیٹے ہیں اور مما کو بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہکتے ہوئے مائرہ مناحل کے چہرے پر اترتے ہوئے رنگوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، ہم گیا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے۔ شاید تمہارے بابا کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، شاید ہمارے حصے میں غریبی ہی لکھی تھی۔ انتقام نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا ہے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو مناحل بیٹا۔ نرمی سے کہتی ہوئی شمیم بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، تبھی مناحل ایک جھٹکے سے خود کو ان سے چھڑاتی ہوئی اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ شمیم بیگم نے اسے دیکھ کر اپنے لب کاٹے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یوں ادائیں دکھا کر میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لوگی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عنقریب میرا بیٹا جب تم سے تھک جائے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا۔ اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تمہارے اندر تو میرے بیٹے کو چھوڑ کر واپس اپنی اس لو اسٹینڈرڈ کی جگہ پر چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ ابھی وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ افندی مینشن کے اگلے حصے میں داخل ہوئی تھی جب مہناز بیگم ایک طرف سے ابھرتی ہوئی اس کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ پیچھے 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے رہ گئی تھی۔ تائی جان ابھی نہیں، میں آپ سے یہ مذاکرات بعد میں بھی کر سکتی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے، نرم لہجے میں کہتی ہوئی وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اپنے 2 قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے تو مہناز بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کوہنی سے تھاما تھا۔ تم لڑکی، تمہاری یہ اوقات کہ تم مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کرو؟ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جگہ خود تلاش کرو اور یہاں سے چلتی بنو، کیونکہ میں زیبا کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اشتعال سے بھرے ہوئے وجود کے ساتھ وہ ایک نگاہ مناحل کے وجود پر ڈالتے ہوئے پیچھے زیبا پر بھی ڈال چکی تھی، جبکہ مناحل نے ایک جھٹکے سے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اگر آپ مجھے بہو نہیں ماننا چاہتی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ رشتہ مانگنے کے لیے میں آپ کے گھر نہیں آئی تھی، بلکہ آپ خود اپنے بیٹے کے ساتھ میری ماں کے پاس نکاح کے لیے آئی تھی۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ کا بیٹا آپ کو بخوبی یاد کرا سکتا ہے، اپنے بیٹے سے بات کریں۔ سرد دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے مہناز بیگم نے اپنے دانتوں کو پیسا تھا۔ تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، سرد لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر زیبا کی جانب مسکرا کر دیکھا تھا اور پھر اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تھکا ہارا رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جب مناحل، جو اسی لمحے کے انتظار میں تھی، آگے بڑھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے قریبان دبوچ چکی تھی۔ اب سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب دل چاہے گا، جو دل چاہے گا وہ کریں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو جھوٹی امید دلانے کی؟ جب میرا باپ مر رہا تھا تو آپ میں سے کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ جب میں جگہ جگہ جاب کے لیے دھکے کھا رہی تھی تب آپ نے میری مدد نہیں کی، اور اب نام نہاد اس رشتے کے چلتے ہوئے آپ ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھٹ پڑتے ہوئے لہجے کے ساتھ بولتی وہ اسے جھنجھوڑ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ شوق سے ابھرتے ہوئے خاقان افندی نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر نرمی سے اس کے کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے تھے۔ جو اور بولنا ہے وہ بھی بول لو، اپنے اندر کی تمام پریشانی باہر نکال دو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہت مشکل رہا تھا یہ سب کچھ برداشت کرنا، مگر اب میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جب تک میں تمہیں سمجھ نہیں پایا تھا تب تک یہ میری غلطی تھی، مگر اب میں تمہیں جاننے لگا ہوں، سمجھنے لگا ہوں، اور ایک بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے مناحل کا چہرہ تھامتے ہوئے جھک کر اپنے لبوں کی مہر اس کے گالوں پر ثبت کی تھی،
جبکہ وہ جو آتش فشاں بنی ہوئی پھٹ پڑنے کے قریب تھی اس کے لبوں کے لمس سے اپنی جگہ منجمد ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا وجود اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بھی اپنا رخ پلٹ کر چند گہری سانسیں لی ہوئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھین چکا تھا، اپنا سر اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے وہ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھر گیا تھا۔ آپ زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، اس کے قربت سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ گھبرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھ لیے تھے۔ شوہر ہوں تمہارا، فری ہونے کا لائسنس ہے میرے پاس، کون ہے جو مجھے تمہارے ساتھ یوں فری ہونے سے روک سکے؟ لب دبا کر بولتا وہ اپنے دانتوں کی چبھن اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ مناہل سٹ پٹاتے ہوئے وجود کے ساتھ پلٹ کر اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ جانتا ہوں تمہارے لیے ہر ایک چیز بہت مشکل تھی اور کوئی تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے بھی نہیں ٹھہرا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تمہارا کزن ہونے کے ناطے میں نے کبھی بھی تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نہیں جانتا کہ بابا نے ایسا کیوں کیا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو گزر چکا ہے میں اسے تمہیں درست کر کے نہیں لوٹا سکتا، مگر میں اب ہر اچھے برے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ محبت سے چور لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ ان دونوں کے درمیان قربت کب بڑھی تھی یہ وہ دونوں ہی نہیں جان پائے تھے، مگر اب معلوم تھا تو بس یہی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے اور انہیں یہ رشتہ زندگی بھر کے لیے لے کر آگے چلنا تھا۔ تبھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر ہاں میں ہلاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے سرکتے ہوئے اس کے لبوں تک آئی تھی، گلے میں کانٹے سے ابھر آئے تھے۔ تبھی آنکھوں سے اجازت مانگتے ہوئے وہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ اس کے حصار میں لرزتی کانپتی ہوئی مناہل اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو بستر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ ظہیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنے دھیان میں کمرے سے باہر نکلی تھی سامنے ہی موجود ظہیر کو دیکھتے ہوئے بو کھلا کر اپنے چہرے پر نقاب درست کیا تھا۔ تبھی کڑے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ ظہیر کے چہرے کو گھور گئی تھی۔ ظہیر، جو پہلی مرتبہ اسے بغیر حجاب کے دیکھ رہا تھا، مبہم تاثرات کے ساتھ بس اس کی جانب دیکھتے چلا جا رہا تھا، اس کی آواز پر ہوش میں لوٹا تھا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ میری خالہ کا گھر ہے اور ویسے بھی میں اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا ہوں، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، ویسے تو بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہو، اب تمہاری وہ نیک پروینی کہاں جا سوئی ہے جو تم یوں کسی غیر کے گھر میں دھڑلے سے پھر رہی ہو؟ طنزیہ لہجے میں پوچھتا ہوا وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم سے مطلب میں جو بھی کروں، اور ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، جس طرح تمہاری بہن لا علم ہوتے ہوئے اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آئی تھی، ویسے ہی تم باز نہیں آ رہے ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں، میں اس گھر کی بہو ہوں، خاقان افندی کی بیوی۔ آئندہ مجھ سے لحاظ سے بات کرنا۔ وہ کیا ہے نا، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یوں تیکھے لہجے والوں کی زبانیں کاٹنا بہت اچھے سے آتا ہے اسے۔ آنکھوں میں تپش لیے کہتے ہوئے مناہل الٹے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب تک یہ انسان یہاں تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ خاقان کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ میٹھا بنانے کا ارادہ ترک کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے کا دروازہ دھڑ سے بند کر چکی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں مناہل بی بی کہ کس کی کیا اوقات ہے۔ لبوں پر زہر خود مسکراہٹ لیے ہوئے وہ کمینگی بھری آنکھوں سے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ جو دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی گیا تھا کہ دروازے کو کھلا ہوا پا کر اس کی تو سوئی ہوئی قسمت ہی جاگ اٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا وہ جو چہرے پر موجود نقاب کو ہٹاتے ہوئے حجاب کھول کر بستر پر رکھنے لگی تھی کہ اسے کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر بوکھلا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر حجاب تھام کر سر پر اوڑھتی، آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے کوہنی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس پر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارتی ہوئی وہ آنکھوں میں تپش لیے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات جو تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ زہر خون لہجے میں بولتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے کندھے کو جکڑتا ہوا ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے، اس سے پہلے کہ اس کی قمیض کا گریبان چاک کرتا، ایک جھٹکے سے کسی نے اسے گردن سے تھام کر پیچھے کی جانب جھٹکا دیا تھا، اور وہ اس جھٹکے سے نہ سنبھلتے ہوئے سیدھا ڈریسنگ ٹیبل میں جا لگا تھا، جس پر سر سے خون کا فوارہ نکلتے ہوئے اس کے چہرے کو داغدار کر گیا تھا۔ خاقان، نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی وہ خاقان کے سینے میں سما گئی تھی، جس پر قہر بھری آنکھوں کے ساتھ ظہیر کو دیکھتا ہوا وہ مناہل کو اپنی مضبوط گرفت میں تھام چکا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات کہ تم نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی؟ لگتا ہے اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہو ظہیر، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا تاکہ تمہاری لاش کسی کو میسر تک نہ آئے۔ قہر بھرے لہجے میں بولتے ہوئے بھی وہ مناہل کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا، جب خوفزدہ ظہیر اس کی جانب دیکھ کر دونوں ہاتھ چہرے پر کر چکا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ تمہاری بیوی تھی جو مجھے ورگلا کر اپنے کمرے میں لائی ہے۔
خوف سے سن پڑتے ہوئے دماغ کے ساتھ کہتے ہوئے ظہیر نے اسے بہکانا چاہا تھا، جس پر پلٹ کر ایک نگاہ مناہل کی جانب ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار چکا تھا۔ مجھے اپنے بیوی کے کردار کی گواہی تم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ بولا ہی تھا جب دروازہ کھولتے ہوئے زیبا اور مہناز بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ خوف سے پھیلتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے خاقان کی گرفت سے ظہیر کو چھڑانا چاہا تھا، مگر وہ پاگل بنا ہوا ظہیر کے نقش و نگار خراب کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خاقان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی ایسی ہے، میرے بھائی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں آتا؟ ضرور تمہاری بیوی نے ہی بلایا ہوگا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہتی ہوئی زیبا اپنے بھائی کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر خاقان افندی نے ایک نگاہ اس کی جانب ڈال کر اسے اپنی جگہ پر منجمد کر دیا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں بولنے والی کی میں زبان کھینچ لیتا ہوں زیبا، آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے ظہیر کا گریبان تھامتا ہوا اسے باہر کی جانب دھکیل چکا تھا، جبکہ دروازے کے باہر خود بھی بڑھتے ہوئے وہ اپنے گلے میں موجود ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر چکا تھا۔ زیبا اس کے پیچھے بڑھتی ہوئی چیختی چلاتی ہوئی اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کا کیا ہوا ہے نا؟ آپ نے اپنے بیٹے کی عزت کے بارے میں بھی خیال نہیں کیا۔ مجھے نیچا دکھانے کے چکروں میں آپ نے اپنے بیٹے کی عزت کو داغدار کر دیا۔ سرد لہجے میں بولتی ہوئی وہ مہناز بیگم سے مخاطب تھی، جس پر مہناز بیگم نے بھی قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، اگر تم زبردستی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے، میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ قہر بھرے لہجے میں بول کر مہناز بیگم باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بستر پر بیٹھ چکی تھی۔ ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، مگر جب تک خاقان افندی اس کے ساتھ تھا اس کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اس کی جانب بڑھ کر دونوں ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھام کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نرم گرفت میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آج ایسے ہوا ہے، میں دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اب کبھی بھی زیبا، ظہیر یا پھر مما تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لہجے میں عزم لیے ہوئے کہتا وہ اسے حیران ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ دبی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی وہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا چکی تھی، جب چہرہ تھام کر اوپر کرتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے رشتوں میں اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہی کھو دوں۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہاری حفاظت مرتے دم تک کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ آنکھوں میں محبت لیے ہوئے کہتا وہ اسے سچ میں مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کبھی آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی، چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے وہ اب اطمینان کا گہرا سانس لے سکتی تھی، ہاں کیونکہ وہ اپنے محرم کی پناہوں میں تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں نہیں جانتی